अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ईद के मसाइल के ऊपर बात करेंगे कि ईद के दिन गुस्ल करना, खुशबू लगाना, मिसवाक करना मुस्तहब है। वैसे तो हम मिसवाक हर रोज ही करते हैं, नमाज से पहले भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे खास तौर पे ईद का दिन समझकर मिसवाक करना मुस्तहब है और सवाब है। जब कोई कहीं जॉब करता है या किसी की रजा हासिल करने के लिए कोई मेहनत करता है, तो जब उसे उसकी मजदूरी मिलती है तो वो इंसान बड़ा ही खुश होता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसकी रजा हासिल करने के लिए हम लोगों ने इबादत की, हम लोगों ने रोजे रखे, तो यूं समझ लें कि ईद की रात इनाम बांटने की रात होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला उस रात मगफरत फरमाते हैं। और हदीस पाक में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के मुतल्लक मेरी उम्मत को खास तौर पर 5 नमाजें दी गई हैं जो पहली उम्मत को नहीं मिली, जिनमें से एक ये है कि रमजान की आखिरी रात में रोजादारों की मगफरत कर दी जाती है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज किया कि क्या ये शब मगफरत शब कदर ही तो नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है कि मजदूर का काम खत्म होते ही उसे मजदूरी दे दी जाती है। ये मुसनद अहमद में मौजूद है, यानी उसे बख्श दिया जाता है। रोजों की मजदूरी, रोजे रखने की मजदूरी, इबादत करने की मजदूरी उनको उस रात मिलती है। तो लोग क्या करते हैं कि चांद रात के लिए निकल जाते हैं। बाजारों में बहुत रश होता है, अपनी फैमिलीज के साथ कोई चूड़ियां लेने आ गया, कोई मेहंदी लगाने आ गया, तो वो खास रात जो कि इबादत की रात होती है अपने फजूल के कामों में लगा देते हैं। ईद के दिन अच्छे कपड़े, उम्दा कपड़े पहनना मुस्तहब है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के रोज सुर्ख धारियों वाली चादर पहना करते थे। इसी तिब्रानी ने रिवायत किया है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर उनके कोई फौतगी हुई होती है और पहली ईद आती है तो नए कपड़े नहीं पहनते, कोई अच्छा खाना नहीं बनाते, जबकि फौतगी का सोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन होता है, उससे ऊपर नहीं होता। उससे ऊपर सोग करने को मना फरमाया गया है, सिवाय मरने वाले की बीवी के। तो ईद वाला दिन जो कि खास दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम खुशियां मनाएं, खाएं पिएं, अच्छे कपड़े पहने, मिलें जुलें, खुश रहें, तो वो दिन वो सोग में मना देते हैं। तो ऐसा जायज नहीं है। और ईद उल फितर की नमाज के लिए जाने से पहले कोई मीठी चीज खाना भी सुन्नत है। ज्यादा मुस्तहब तो यह है कि खजूरें ही खाई जाएं, लेकिन अगर खजूरें किसी के पास नहीं या कोई मीठी चीज खाना चाहता है तो वो भी खा सकता है, लेकिन सुन्नत समझकर खजूरें खाएंगे तो ज्यादा सवाब होगा। उसके बाद फिर जो कुछ मर्जी खा लें, ईद का खा कर जाना चाहिए। इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि आप रोजे से नहीं हैं और ईद वाले दिन रोजा नहीं रखा जाता। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन खजूरें खाए बगैर ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ताक खाते थे, यानी 3, 5 या 7। इसे बुखारी ने रवायत किया है। और नमाज ईद बस्ती के बाहर खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत से साबित है। और नमाज ईद बस्ती से पहले खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है, लेकिन अब लगता है कि बहुत से कम लोग हैं जो इस सुन्नत पर अमल करते होंगे। अक्सर यही देखा जाता है कि मस्जिद में ईद पढ़ाई जाती है। और नमाज ईद के लिए खवातीन को भी, यानी औरतों को भी ईदगाह में जाना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में औरतों को ताकीद फरमाई है कि वो भी जाएं। हजरत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज वाली और पर्दानशीन यानी तमाम औरतों को ईदगाह में लाएं, ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता हैज वाली औरतें नमाज न पढ़ें। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो हैज वाली औरतों को भी जाने का हुक्म। मस्जिदों में ईद नमाज पढ़ाई जाती है तो हैज वाली औरतें कहाँ बैठेंगी, क्योंकि वो मस्जिद में तो कयाम कर नहीं सकती। तो मस्जिद वालों को चाहिए कि उनके लिए अलग से इंतजाम करें ताकि वे दुआ में शामिल हो जाएं। यानी मस्जिद के कमरे के अलावा कोई खास कमरा होना चाहिए जहाँ पे स्पीकर की आवाज भी पहुंचे, ताकि वो दुआ सुन लें और मस्जिद में कयाम करने से भी बच जाएं। और नमाज ईद के लिए पैदल जाना और वापस आना सुन्नत है। इसके बारे में हदीस मुबारक है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल जाते और पैदल ही वापस तशरीफ लाते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। और ईदगाह जाते हुए बकसरत तकबीरें पढ़ना सुन्नत है। और ये भी ख्याल रहे कि आप अगर ईदगाह पैदल गए हैं या फिर ड्राइव करके गए हैं
تو واپسی پر وہ راستہ نہ لیں، دوسرا راستہ اختیار کر لیں، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں بھی حدیث سن لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کے دن صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ تشریف لے جاتے اور عیدگاہ تک تکبیریں کہتے جاتے، پھر عیدگاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے، یہاں تک کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا تو تکبیریں پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ اور عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے، یعنی اشراق کے وقت عید الفطر پڑھی جائے، یعنی سون ایز پاسبل پڑھ لی جائے، زیادہ لیٹ نہ کی جائے، لیکن سورج نکلنے کے بعد ہی پڑھنی ہوگی۔ سورج نکلنے سے پہلے عید نہیں پڑھی جاتی، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا، ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ بھی ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور عید الفطر کا تھوڑی دیر کر کے پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی، عید الاضحیٰ کی نماز جلدی سے پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو اور لوگوں کو خطبہ میں نیکی کی نصیحت کرو۔ اسے شافعی نے روایت کیا ہے۔ اور کھلے میدان میں نماز عید پڑھنے کے لیے سترہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز یا کوئی دوسری نماز کھلے میدان میں ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھالا گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے نماز ادا فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اور عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز یہی ہے، کم نہیں ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز عید کے لیے اذان بھی نہیں اور اقامت بھی نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث سن لیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ عیدین کی نماز ادا کی اور وہ اذان اور اقامت کے بغیر ہی پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے، جیسے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے بعد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن عیدوں میں پہلے نماز ہوتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عیدین خطبہ سے پہلے ادا فرماتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز میں 12 تکبیریں مسنون ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہنی چاہیے۔ اب اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، یعنی ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ آپ کانوں تک یا پھر کندھوں تک اٹھائیں گے۔ اور نماز عیدین میں یعنی کہ عید الفطر کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں دونوں رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلی الذی پہلی رکعت میں اور حل اتاک حدیث الغاشیہ دوسری رکعت میں پڑھتے۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے نکلے اور 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز عید کے بعد تقبل اللہ منا ومنکا کے الفاظ سے ایک دوسرے کے اعمال صالحہ کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے، یہ تو ثابت ہے، لیکن عید مبارک کہنا نماز عید پڑھنے کے بعد عید مبارک کہنا ثابت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایڈوانس میں عید پڑھنے سے پہلے ہی عید مبارک کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ 1-2 دن پہلے بھی لوگ کہنا شروع کر گئے ہیں۔ تو کام وہی کرنا چاہیے دین کے معاملے میں جو سنت سے ثابت ہو۔ حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنک کہتے۔ اسے ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا درست ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اس کے بارے میں بھی حدیث جان لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو دونوں پڑھنے میں بہتری ہے، لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو بھی درست ہے۔ کسی نے عید پڑھ لی تو جمعہ پڑھنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں، ایک عید دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ عید بھی پڑھ لی جائے اور جمعہ بھی پڑھ لیا جائے، تو یہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ لیکن کوئی اتنا مصروف ہوتا ہے کہ بعد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتا ہوتا، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی حرج نہیں، کیونکہ اس کے لیے رخصت بتا دی گئی ہے۔ اب بادلوں کی وجہ سے شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے، پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر چاند کی اطلاع زوال سے پہلے ملے تو نماز عید اسی روز ادا کر لینی چاہیے۔ اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو نماز عید دوسرے روز ادا کی جائے گی۔ حضرت ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے چچاؤں سے جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے روایت کرتے ہیں کہ بعض سوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ روز شوال کا چاند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ وہ روزہ توڑ دیں اور فرمایا کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ آئیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے، یعنی گھر میں ہی پڑھ لے۔ بلکہ بہت سال پہلے جب کہ بچے چھوٹے تھے، دین کا اتنا علم نہیں تھا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، نماز عید پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتے ہوتے تھے، دل جاتا تھا کہ نماز پڑھیں، دل بڑا ہی اداس ہوتا تھا۔ لوگوں سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں، گھر پہ عید نہیں ہوتی، آپ نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ عید ہوتی ہے اور جماعت بھی میل کروائے تو جماعت ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو عید کی نماز پڑھنے سے محروم رہ جاتے تھے۔ تو نیت کے اوپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ثواب دیتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ بغیر تحقیق کیے لوگ اپنی طرف سے یہ بات بنا دیتے تھے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ وہ ضرور عیدگاہ جائیں، یعنی نماز پڑھنے جائیں یا دعا میں شامل ہونے جائیں، لیکن کسی کو بہت بڑی مجبوری ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے، کوئی اس وجہ سے کہ بہت دور ہے عیدگاہ یا جہاں پہ نماز عید پڑھی جائے گی بہت دور ہے، کوئی بھی بڑی مجبوری ہے، تو وہ اپنے گھر پر عید کے 2 نفل عید ہی کی طرح پڑھ سکتی ہے، یا عید کی نماز اکٹھی عورتیں بھی مل کے پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن زیادہ مستحب، زیادہ ضروری یہ ہے کہ مسجد میں جائیں یا عیدگاہ جائیں، جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، وہاں دعا میں شامل ہوں، خطبہ میں شامل ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابن ابی عتبہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی۔
اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں جس طرح امام پڑھتا ہے، اور عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی جب کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اب کسی کو نماز عید پڑھنی نہیں آتی، تکبیرات کہنی نہیں آتی، تو وہ سادے 2 نفل بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن مستحب ہے، زیادہ ضروری یہ ہے کہ تکبیرات کے ساتھ عید پڑھے۔ لیکن کسی کو آتا ہی نہیں، بالکل ہی نہیں آتی نماز پڑھنی، عید نماز پڑھنی بالکل ہی نہیں آتی، تو وہ سادہ 2 نفل بھی پڑھ سکتی ہے عید کے۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ عید ہم کس کے ساتھ منائیں، سعودیہ کے ساتھ منائیں، کیا کریں، کیونکہ یہاں تو چاند نہیں نظر آیا۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ چاند نہیں نظر آتا، انہیں چاہیے کہ ان کی جو مقامی مسجد ہے، یعنی ان کی جو قریبی مسجد ہے جہاں پہ وہ نمازیں ادا کرنے جاتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے نماز عید پڑھنے جانا ہے، تو ان کے حکم کا انتظار کریں۔ جب بھی وہ حکم دیں گے کہ چاند نظر آ گیا، کل کو عید ہے، تبھی وہ عید منائیں۔ اب کوئی سفر پر ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جیسے لمبا سفر ہے، یو کے سے پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، یا سوئٹزرلینڈ سے پاکستان انڈیا جانا ہے، تو وہ کیا کریں؟ پاکستان یا انڈیا وغیرہ کے ساتھ عید منائیں، کیونکہ پاکستان یا انڈیا والوں کے تو 30 روزے پورے ہو چکے، اس کے صرف ابھی 29 روزے ہوئے ہیں یا 28 ہوئے ہیں، تو اس صورت میں سے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں پاکستان والوں کے ساتھ جو عید وہ منا رہے ہیں انہی کے ساتھ منائیں، کیونکہ وہاں کے مقام پر چاند نظر آ چکا ہے اور عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے، اور اس کا جو ایک روزہ رہتا ہے اسے وہ بعد میں پورا کر لے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو فتویٰ کی کتاب ہے میرے پاس، جو کہ مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمۃ اللہ علیہ تو حافظ بھی ہیں، ان کی کتاب ہے، ان کے فتویٰ کتاب میں یہ جواب ہے کہ رمضان المبارک کے یا کسی بھی اسلامی مہینے کے دن زیادہ سے زیادہ 30 ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے روزے 30 مکمل ہو جائیں اور باقی بھائیوں کے مکمل نہ ہوئے ہوں اور چاند بھی نظر نہیں آیا، تو جب چاند نظر آ جائے تو جن کے 30 روزے مکمل ہو گئے وہ اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ مل کر عید کی نماز پڑھ لیں، کیونکہ عید کسی عذر کے باعث ایک دن مؤخر بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ابو داؤد حدیث نمبر 1157، نسائی حدیث نمبر 1556 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1653 کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو عید کا دن وہ دن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، تہوار کا دن ہے، جو کہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اسے خوشی کے ساتھ گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھیں، گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں، رشتہ داروں سے ملیں، اچھے اچھے پکوان بنائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں، کیونکہ دنیا کے فنکشن میں تو لوگوں نے بہت زیادہ اضافہ کر لیا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی فنکشن رہتا ہے، لیکن یہ ہمارا دین کا فنکشن ہے، یہ اسلامی فنکشن ہے، اس میں ہم جی بھر کے خوشیاں منائیں، اور جو عبادت کی ہم نے پورے 1 مہینے پریکٹس کی، پرہیزگاری کی 1 مہینہ پریکٹس کی، روزی رکھنے کی 1 مہینہ پریکٹس کی، تو اس پریکٹس کو ہم نے پورے 1 سال جاری رکھنا ہے۔ جو اس مہینے میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا تو پورے 1 سال میں بھی یہ پرہیز ہم نے اپنا جاری رکھنا ہے۔ فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی بہت سے ہیں، جیسے منڈے تھرسڈے کا، شوال کا، محرم کا، ذی الحجہ کے اور شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت، تو یہ سب روزے ہم نے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، خاندان کو بھی، سارے مسلمانوں کو بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔